नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने अल्लाह ताला की जो सिफ़त देखी है अल-मुहैमिन और अल-हफ़ीज़, तो क्या आपको मौका मिला इन दो सिफ़ात पर गौर व फ़िक्र करने का? क्योंकि अल्लाह ताला ने अक़ल वालों की ये सिफ़त कुरान में बयान फरमाई है कि वो तदब्बुर करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं। तो ज़रूरी है कि इन अस्मा पर गौर किया जाए। और जो अस्मा हमने देखे हैं कल, इसके बाद ये एहसास होना चाहिए कि कोई ताकत है जो हमें हर छोटे बड़े हादसे से बचाए हुए है, जो हमसे आफतों को रोक रही है। हमें उस रब का, उस मुहैमिन, अल मुहैमिन और अल हफ़ीज़ का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, कितने एहसानमंद होना चाहिए। आप किसी इंसान को देखें कि उसके साथ जब मामला होता है, किसी वक्त कोई आपको किसी मुश्किल में मदद कर देता है, आपको किसी मुसीबत से बचा लेता है, तो आप उसके बारे में इतने यानी शुक्रगुजार होते हैं, इतने ज़्यादा एहसानमंद होते हैं। लेकिन सोचें तो सही कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से जो मुसलसल मेरी हिफाजत कर रहा है और कभी मेरी हिफाजत से गाफिल नहीं हुआ, कभी छोड़ता नहीं है मेरी हिफाजत करना, हर वक्त मेरी निगहबानी कर रहा है, हर वक्त जो मेरे साथ है, हर वक्त मेरी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। और ये उसने अपने ऊपर ज़िम्मा ले लिया, मुझे बना के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। कितनी आफतें, मुसीबतें और तकलीफ़ें मेरे ऊपर आने वाली थी जो उसने दूर कर दी। तो कभी उसका शुक्र अदा करने का सोचा? ये बातें सोच के हम बाकी तो चीज़ों पे शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे पास अल्लाह ने चीज़ दी, वो चीज़ दी, लेकिन कभी इस तरह से भी सोच के शुक्र अदा किया और उसकी एहसानमंदी के जज्बात दिल में पैदा हुए कि कितना करीम है वो रब, ऐसे ऐसे मेरे लिए इंतज़ाम किए मैं उसने। कभी उस पर भी प्यार आया, कभी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे प्यारे अल्लाह, तू मेरा इतना ख्याल रखता है कि मुझे चारों तरफ से तेरी हिफाजत नहीं घेरा हुआ, मैं तेरी हिफाजत में सोती हूँ और मैं तेरी हिफाजत में दिन करती हूँ। तू मेरा कितना मेहरबान रब है। किसी शायर ने कहा ना, खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है, अपने दामन से करके वाबिस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है, मैं तो कब का ही मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। तो ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि वो ऐसी हिफाजत का हमारे लिए निज़ाम चला रहा है, ऐसी हिफाजत के उसने तरीके हमारे लिए मुकर्रर किए हैं कि आज हम चल फिर सकते हैं। तो आज हम जो अल्लाह ताला का इसम देखेंगे वो अल अज़ीज़ है। अल अज़ीज़ ये इसम बोलने से भी पता चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत का यानी एक मफ़हूम है जो सब पे गालिब है, बालादस्त, ज़बरदस्त। अल्लामा इब्ने जरीर फरमाते हैं, जो अपने दुश्मन से इंतकाम लेने में सख्त तरीन हो और जब किसी को सज़ा देने का इरादा फरमा ले तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसकी सज़ा को हटा सके। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल अज़ीज़ वो ज़ात है जिसका गलबा, शानो शौकत, कुव्वत, ताकत सब पे इतनी हावी है कि कोई चीज़ उसको आजिज़ कर ही नहीं सकती, कोई उसको हरा ही नहीं सकता। उसकी ताकत और कुदरत से कोई चीज़ बाहर है ही नहीं, यानी कोई चीज़ हो कि जो उसकी ताकत से बाहर हो। यानी जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं ना, उनकी जो बादशाहत है या उनकी जो पावर है वो उनकी अपनी ममलिकत में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, उसके बाहर नहीं होती। अल्लाह ताला की ताकत हर चीज़ के ऊपर है, कोई चीज़ बाहर है ही नहीं उसकी ताकत से। उसके कब्ज़े से कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकता।
اور اس کے اوپر کوئی غلبہ پا نہیں سکتا۔ اگلا انہوں نے اس کا مفہوم بتایا، العزیز وہ ذات ہے ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لیے، یعنی عزت اسی کے لیے، غلبہ اور دبدبہ اسی کے لیے، اختیار اس کے لیے، جس چیز میں بھی جو چاہے کرے، اور مخلوقات میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی صفات تک ریچ کر سکے، ان کو پا سکے۔ وہ ہر چیز پہ غالب ہے، تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے عاجز ہیں، حقیر ہیں، بے بس ہیں۔ العزیز وہ ذات ہے جو قوی ہے، زبردست ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ جو العزیز ہے نا، اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے وہ۔ ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، کہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اس کے فیصلوں کے آگے کوئی مزاحمت کر سکے، کوئی ایکشن یا کوئی اس کے لیے رکاوٹ بن سکے، جس کے آگے سب بے بس ہیں، بے زور ہیں، وہ ہستی ہے۔ کیا ذہن میں آتا ہے؟ اسی طرح العزیز میں عزت کا مفہوم ہے، اور عربی زبان میں نا اردو کی بنسبت بہت زیادہ وسعت ہے۔ اردو میں تو عزت صرف احترام کو کہتے ہیں، رسپیکٹ، قدر کرنا، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اتنا بلند مقام حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اور اتنا کوئی پاورفل ہو، اتنا زبردست ہو کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور ایسی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ تو اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم کو نافذ ہونے سے، امپلیمنٹ ہونے سے روک سکے۔ ہر شے اس کے سامنے مغلوب ہے، یعنی غالب وہی ہے، مکمل اقتدار اس کے پاس ہے، کوئی اس کے سامنے مزاحمت کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو اس کی اطاعت کرنی پڑتی، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ کوئی اسے لڑ کے جیت نہیں سکتا، نہ اس کی پکڑ سے بچ سکتا، اور نہ اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو وعدہ پورا کرنے سے روک دے کہ نہیں، تو نے نہیں یہ وعدہ پورا کرنا۔ نہ کوئی طاقت ایسی ہے کہ وہ کسی کو بخشنا چاہے، کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو وہ اس کو روک سکے، یا زبردستی کچھ اس سے لے لے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں۔ جس کی العزیز وہ ہے جس کی قدرت ایسی ہو کہ کسی کو سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کے رکھ دے، یعنی یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ سارے اس کے معنی ہیں، مفہوم ہیں، العزیز میں یہ سب آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن میں کیا ایک خاکہ بنتا ہے العزیز لفظ سے، بہت ہی طاقتور ذات، بہت ہی عزت والی ذات۔ ہم پڑھتے نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ رب، رب العزتی، عزت والا ہے، اس سے بلند ہے، اس سے پاک ہے جو یہ اس کے لیے شرک وغیرہ بناتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے عزت اللہ کا عذار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے یہ چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا، یعنی خود بڑا بننا چاہے، خود عزتوں کا مالک بننا چاہے کہ میری عزت ہے بہت بڑی اور کسی اور کی نہیں، یعنی کسی اور کو اپنی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عزت دینے والا ہوں، یا اللہ کی فرما برداری کرنا میری کوئی بے عزتی ہے۔ تو یہ عزت اللہ کا عذار ہے، اور عزت کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بعض جگہ آتا ہے کہ 88 ٹائمز آیا ہے قرآن میں، بعض جگہ آتا ہے 92 ٹائمز آیا ہے، بہرکیف بہت زیادہ یہ نام آیا ہے، مگر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ کسی اور صفت کے ساتھ آیا، جیسے العزیز الحکیم 50 ٹائمز آیا قرآن میں، یہ کمبینیشن، العزیز الرحیم، العزیز الغفار،
العزیز العلیم، تو اس طرح کی صفات کے ساتھ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ہم العزیز اسم بولتے ہیں نا تو اس میں اتنا غلبہ ہے، یعنی اس کے اندر اتنی آپ جو اسم اللہ تعالیٰ کا لے رہے ہیں اتنا قوت والا ہے. اب اس جب بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں پاور انٹینڈس ٹو کرپٹ. جب کسی کے پاس پاور آتی ہے تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، وہ ظلم کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرنے لگتا ہے، وہ ناانصافیاں کرنے لگتا ہے، عدل کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ العزیز ہے جس کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے. چاہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے مگر اس طاقت کو نیگیٹو استعمال نہیں کرتا. کہ طاقت، وہ کہتے ہیں نا انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں اس نے ظلم کرا، طاقت کے نشے میں اس نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، بولتے ہیں نا اس طرح. تو یہ طاقت کا واقعی ایک نشہ ہوتا ہے. طاقت جو ہوتی ہے نا، جب کسی کے پاس بہت پاور آ جاتی ہے تو وہ اس کا دماغ چل جاتا ہے. انسانوں میں ایسا ہوتا ہے. وہ آپ دیکھ لیں جتنے پاورفل لوگ، آپ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، کتنے کتنے پاورفل لوگ تھے جن کے پاس پاور آتی جاتی، جتنی زیادہ پاور آتی جاتی وہ ظلم و زیادتی پہ اتر آتے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو پھر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، کوئی کسی ساتھ ظلم کریں، کسی ساتھ زیادتی کریں، کوئی تو اب ہمیں روک ہی نہیں سکتا. لیکن سوچیں جو اس قدر طاقت کا مالک ہے، جو یعنی جس کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، جس کے پاس ایبلٹی ہے انتقام لینے کی، کسی کو شکست دینے کی، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اس کے باوجود وہ جو بھی حکم دیتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی معاملہ کرتا ہے، الحکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، وزڈم کے ساتھ اور انصاف والا کرتا ہے. حکیم کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی. اور پھر بھی وہ رحیم ہے. آپ دیکھ لیں جب کسی کے پاس بہت پاور ہو تو رحم اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، بے رحمی آ جاتی ہے. لوگوں کی کسی پریشانی یا تکلیف کو دیکھ کر وہ ان کا دل نرم نہیں ہوتا، دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ پاور جو ہوتی ہے اتنی. لیکن اللہ تعالیٰ وہ العزیز ہے جو ساتھ الرحیم بھی ہے، کہ جو رحم کرتا ہے. ورنہ اتنی پاور کے بعد کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا رحم کرنے کی. رحم اکثر وہ کرتے ہیں زیادہ تر جب ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہو نہ کچھ ہے، تو پھر رحم ہی کرنا ہے نا. اسی طرح معاف بھی، العزیز الغفار ہے، معاف بھی کرتا ہے. وہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے، الٹے لٹکا دیتے ہیں لوگوں کو. معافی وہی لوگ کرتے ہیں، معاف وہ کرتے ہیں جو جن کے پاس، بیچاروں کے پاس نہیں انتقام لینے کا کوئی طاقت ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اب معافی کر دیا ہم نے. لیکن باوجود اس کے کہ تمام طاقت اس کے پاس ہے، قوت میں غالب ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے. تو جس کے پاس قوت کی بھی ڈومیننس ہو وہ معاف کر دے تو کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں تو یہ ہے وہ العزیز. اب آپ یہ بتائیے کہ جو العزیز کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو اس بندے کا پھر کیا حال ہونا چاہیے. یعنی یہ باتیں سن کے ہی انسان سوچتا ہے کتنی بڑی پاورفل ہستی ہے، کتنی زیادہ پاورز ہیں اس کے پاس. ظاہر ہے جو عزیز ہوگا وہی حفاظت بھی کرے گا، جو پہلے ہم نے حفاظت کی بات پڑھی. جو عزیز ہوگا وہی امن اور سلامتی بھی دے سکتا ہے. لیکن ورنہ کوئی کسی کے کتنی بھی حفاظت کرنا چاہے، اگر اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں، کیا حفاظت کرے گا وہ. اب ماں نہیں حفاظت کر پاتی بچے کی، بچے باہر جاتے ہیں بس ڈرتی رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کتنی بھی کوشش کریں وہ حفیظ بننے کی نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. آپ امن اور سلامتی کسی کو دینا چاہیں نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ العزیز نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی قوت ہی نہیں ہے. اس طرح بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، آپ دیکھیں کسی کی بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اولاد دنیا سے چلی جاتی، اتنا غم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتے. کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ، اپنی بھی نہیں حفاظت کر سکتے، خود موت کے منہ میں چلے جاتے.
تو چاہے امن اور سلامتی ہو، چاہے حکومت ہو، حکومت بھی الملک وہی ہو سکتا ہے نا جو العزیز ہو، جس کے پاس قوت ہو، وہی بادشاہی کا بھی حقدار ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، تو وہ ہر چیز کرنے پہ قادر بھی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس پاور ہو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اس نام کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنی پاور ہے اس نام کے اندر. اب اس نام کے ایمان لانے والے ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی نا، جب کسی بہت بڑے کے ساتھ کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کا تو پھر چال ڈھال ہی بدل جاتی ہے. اس کا تو کانفیڈنس ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی فلاں کو میں جانتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ، میرے تو وہاں تک کانٹیکٹس ہیں. جو العزیز کے اوپر ایمان رکھے، اس کو مانتا ہو، اس کے بیہیویئرس میں کیسا فرق ہونا چاہیے پھر؟ کیا وہ کسی اور سے پھر ڈرے گا؟ کسی دشمن سے، لوگوں سے، ان کی باتوں سے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ قوت اور طاقت تو ساری میرے اللہ کے پاس ہے. پھر ڈر کس بات کا؟ کتنا کانفیڈنٹ ہو جائے گا. کوئی اس قابل نہیں کہ اسے ڈرا جائے سوائے اللہ کی ذات کے. صحابہ کرام جب احد میں تھے اور اس کے بعد ان کو جب آ کے کہا گیا ابو سفیان دوبارہ لشکر لے کر آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کو پتہ تھا العزیز ہمارے ساتھ ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمارا تو رب وہ ہے جو العزیز ہے. پھر ایسا انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. عزت پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا پھرتا، دھکے نہیں کھاتا وہ. سو پتہ ہے عزت ساری تو اللہ کے پاس ہے. پھر وہ یہ جان لیتا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ساری پاور اس کے پاس ہے، تو ہونا وہی ہے چاہے لوگ کچھ بھی چاہیں. اور لوگ اگر کوئی چیز چاہیں اور وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں ہو کے رہے گی. وہ اتنا قوی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے فیصلے اپنے حق میں کرا لے، یا اس کے فیصلوں کو چینج کرا دے، یا اس کے فیصلوں کو روک دے، یا زبردستی اس سے کوئی چیز لے لے. نو، ناٹ پاسبل. وہ حدیث قدسی نہیں آپ نے سنی؟ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ کر لے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. اس کا اپنا ارادہ دینے کا تو دے دے گا وہ. لیکن اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تیری چاہتوں میں تجھے تھکا دوں گا، تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. ان دا اینڈ بھی ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. اس کی مرضی ہے، تم اس کی فرما برداری کرو تو وہ خود فرماتا ہے کہ میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. یہ بھی اس کی مرضی ہے، وہ خود فرماتا ہے، مگر کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ وہ کر جو میری چاہت ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا نہ کی، ہم نے کوئی آرڈر کر دیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہ اب وہ ہمارے آرڈر کو پورا کرے. آپ کی کوئی کمانڈ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ہم نے اس کی پاور کو اپنے ساتھ کرنا ہے، یا اس کی پاور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہو جائے، تو ہمیں تو اس کے آگے اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا ہے، اس کی قوت کو ماننا ہے. اللہ ساری قوت تیرے پاس ہے. تب ہمیں اس کا سہارا مل سکتا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے. تو یاد رکھیں جب وہ ارادہ کر لے کسی کام کا تو پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. کس کو کتنی عمر دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی عزت ملے گی، کس کو کتنی آسائشیں یا مال ملے گا، صحت ملے گی، اولاد ملے گی، کہ سب اس کے فیصلے ہیں. کون اس کے فیصلے چینج کرا سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے؟ کون اس کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ اور بڑا ہی بے وقوف ہے جو لوگوں سے حسد کرتا ہے، اس کے پاس یہ ہے، مجھے نہیں ملا، اب اس سے حسد کر رہے ہیں. وہ بے وقوف، حسد اس سے نہ کر،
تو اس سے مانگ جس نے اس کو بھی عطا کیا، جس نے اس کو دیا وہ تجھے بھی دے سکتا، تو تم اللہ سے مانگو نا، کہ یہ تقسیم اس کی ہے، یہ اس کا ارادہ تھا کہ فلاں کو دینا ہے یہ میں نے، پھر تم اس سے کیوں جیلس ہوتے؟ یہ تو اللہ کا ارادہ تھا، کیا تم اللہ کے فیصلے کے اوپر بدگمان ہوتے ہو، اس کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرنا ہوا نا، اس کے پاس اتنے پیسہ کیوں، اس کے بچے یہ کیوں بن گئے، اس کے ساتھ ہائے ہائے ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ فلاں آگے نکل گیا، وہ فلاں کے پاس یہ ہو گیا، میرے پاس نہیں، اب اسے حسد کرتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، کڑتے جا رہے ہیں، کیوں جل رہے ہو؟ تم بھی اللہ سے مانگ لو، کیوں تم اللہ کی تقسیم کے اوپر ناخوشی کر رہے ہو؟ تو ایمان والے کو، جو العزیز پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے جو کچھ بھی ملنا ہے مجھے اسی در سے ملنا ہے، جتنی بھی چاہے مخالفت ہو جائے، مجھے اس عزیز کو راضی رکھنا ہے، کیونکہ وہیں سے تو سب کچھ ملنا ہے مجھے۔ اور مجھے اگر عزت چاہیے، عزت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو عزت چاہیے، سارا انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلکہ عزت کے لیے تو بڑا کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ جو اسلام میں داخل ہو گیا عزت اس کو ملے گی، اسلام عزت دیتا ہے۔ آج دیکھیں صحابہ کرام کی عزت کیسی ہے، اور ابو جہل، ابو لہب، فرعون، جو اس وقت کی عزت کے سمبل اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، آج ان کے نام لوگ لیتے ہیں تو یعنی ایک حقارت کے ساتھ اور ایک یعنی ذلت کے ساتھ ان کا نام ہے دنیا میں۔ پھر دوسری کیا چیز آپ کریں گے تو عزت ملے گی؟ اللہ کی اطاعت۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا نا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کر لے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو چاہت اللہ کی چلنی ہے، تو پھر ہم کیوں اپنی چاہتے چلانا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں نا بس وہی ہو، نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لو، اور وہ کر لو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور تمہیں وہ بھی مل جائے گا تم چاہتے ہو۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنے میں وقتی طور پہ لوگ آپ کو حقیر جانیں، تانے دیں، آپ کو اگنور کریں، تو غم نہ کریں، یقین رکھیں کہ عزت اللہ نے دینی ہے، ان کے دینے سے مجھے عزت تھوڑی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی من کانا یرید العزہ، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فللہ العزت جمیعا، اللہ ہی کے پاس ہے عزت ساری کی ساری، اس سے مانگے عزت مل جائے گی۔ پھر یہ قرآن کے اوپر چلنے سے عزت ملتی ہے، اس کتاب کو تھامنے سے عزت ملتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو تم خوار ہوتے پھر رہے ہو دنیا میں، وہ اس وقت انہوں نے بتا دیا تھا۔ آج یہ ٹرو نظر نہیں آتا ہمیں کہ ہم کیسے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو اس کو چھوڑتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں، جو اس کو تھام لیتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے۔ اسی طرح عزت اور کس کو ملے گی؟ اگر عزت چاہتے ہو دعائیں تو کرنی ہیں، اور کس کے لیے عزت کے وعدے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور بندے کے درگزر کر دینے سے رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں ہم جھکیں گے تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا ہماری؟ آپ نے فرما دیا جو جھکتا ہے اللہ کی خاطر اللہ اسے سر بلند کرتا ہے، جو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دو، اللہ تمہاری عزت کو زیادہ کرے گا۔ یاد رکھیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بڑھ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا نہیں اس نے تو پھر بھی نہیں میری قدر کرنی، میں چاہے اس کو معاف بھی کر لوں، یہ اور زیادہ پھر یہ نہیں کاموں کے اوپر وہ ہو جائے گی، دلیر ہو جائے گی، پھر سے یہی کرے گی، تو میں نے تو نہیں معاف کرنا۔ نہیں، آپ معاف کریں گے، اللہ دلوں میں، اس کے دل میں نہ صحیح، اللہ باقی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بٹھا دے گا، آپ کی عزت بلند کر دے گا۔ تو معاف کر دیا کریں، اگر کہیں قطع رحمی ہوئی بھی ہے معاف کر دیں، جانے دیں۔ آپ اگر آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آگے بڑھ کے دوستی کرنی پڑتی ہے،
اللہ آپ کو سر بلند کرے گا. لوگوں سے کیوں دیکھتے ہو کہ وہ عزت دے گا کہ نہیں دے گا, وہ مجھے کچھ سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. عزت اللہ کے پاس ہے. یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں, اعلموا کر کہہ کے, اور اس کے بعد آگے اپنی صفات کو اللہ تعالیٰ لے کر آیا. واقعی ان صفات کا علم لینا پڑتا ہے, اور ان کو یقین دل میں ان کا بٹھانے میں بھی بڑا وقت لگتا ہے. ہم نے تو ایسے ہی سمجھا ہوا نا, بس ہم نے پڑھ لیا اور آج ہی بس ہمارے ذہن کے اندر العزیز کا بس ایک تصور اور وہ ایک یقین بیٹھ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اس کو بار بار زندگی میں اپلائی کرنا پڑتا ہے, بار بار اس سوچ کو لانا پڑتا ہے, اس یقین کو بٹھانا پڑتا ہے, ایبزارب کرنا پڑتا ہے اس چیز کو کہ العزیز وہی ہے. طاقت تو ساری اس کے پاس ہے, عزتوں کے خزانے تو سارے اس کے پاس ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا ہمیں, اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی, تب یہ یقین بیٹھے گا. ایک آدھ دفعہ کے سننے سے نہیں بیٹھ جائے گا. آج ہم دیکھیں عزتیں کہاں تلاش کرتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہو بس اسی کی عزت ہے, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے عزت اس کی ہوگی, جس کے پاس بڑا بنگلہ ہے اس کی عزت ہوگی, یا کوئی کرسی یا عہدہ ہے اس کی عزت ہوگی. مسلمان کیا کافر کیا, ہر ایک کا آج یہی ذہن بنا ہوا ہے. یہ ایک ہماری تھنکنگ ہے. کتنے بھی ہم قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں اس کے بعد بھی یہی ذہن ہوتا ہے, بس پیسہ ہے نا تو بس عزت ہے. تبھی آج جہاں سے یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں پھر ہم وہیں جا کے جھکتے ہیں, وہیں کی طرف بھاگتے ہیں, چاہے اس میں ایمان بیچنا پڑے, چاہے اس میں ہماری نمازیں چلی جائیں, چاہے اس میں ہمیں پردہ چھوڑنا پڑے, چاہے ہمیں اس میں حرام کھانا پڑے, جو مرضی کرنا پڑے. مگر جب یہ ہم نے سوچ لیا نا کہ عزت پیسے میں ہے, پیسے سے عزت ملتی ہے, تو بس پھر انہی چیزوں کے پیچھے جائیں گے نا جہاں سے مل رہی ہوگی. پھر اللہ کا دین, اس کی شریعت, اس کے احکامات میننگ لیس ہو جاتے ہیں. تو اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے بچپن سے, کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اچھا جی فلاں اس کو بھی کوئی اچھا کہہ رہا ہے, اس کو عزت دے رہا ہے, اس کو سیلوٹ کر رہے ہیں لوگ, تو بس میں نے یہ بننا ہے. اب میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں. ایک پکچر دیکھیں, ایک ہوم لیس انسان ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں, نہ گھر ہے, نہ خاندان ہے, نہ کوئی سپورٹ ہے, نہ کوئی دولت ہے, نہ جائیداد ہے, نہ وطن ہے, پردیسی ہے. کیا آپ کی نظر میں اس کی عزت ہے؟ کیا عزت ہے؟ ایسی کوئی تصویر آپ دیکھیں, کیا عزت ہے؟ ایسا کوئی آپ کو بتائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مگر میں آپ کو یہ تصویر دکھاؤں کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیے گئے تھے. کیا یہی حالت نہیں تھی ان کی؟ لیکن آپ تو ان کو عزت والا, آپ ایسے کسی انسان کو تو دیکھ کے سوچیں گے اس کی کوئی عزت ہی نہیں, جبکہ اللہ نے ان کی عزت کتنی بلند کر دی کہ آج تک لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے عزتیں اللہ دیتا ہے. ہماری یہ سوچ غلط ہے. ایک بادشاہ ہے, اب ایک اور تصویر دیکھیں, اس کے حکم کے اوپر معصوموں کو ذبح کر دیا جاتا ہے, اس کے ایک اشارے پہ لوگوں کو سولی چڑھا دیا جاتا ہے, اس کی ایک ہاں پہ دربار میں اعلیٰ کرسی عہدہ مل سکتا ہے. آپ کی نظر میں یہ عزت والا ہے؟ جو ہماری آج تک کی تھنکنگ ہے اس میں تو واقعی بہت عزت والا ہے, اس کے ساتھ لگ جانا چاہیے. یہ تصویر دیکھنے کس کی ہے؟ فرعون کی. جس کو اللہ نے عزت نہیں دی وہ ذلیل ہی ہے. آج کوئی اپنے بچوں کا نام فرعون نہیں رکھے گا, کبھی بھی آج تک نہیں سنا, مگر ابراہیم شوق سے رکھیں گے. لیکن وہ تو ہوم لیس تھے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں, دیکھا پھر کہ عزتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ پیسے سے عزتیں نہیں ملتی, بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے سے عزتیں نہیں مل جاتی, ورنہ فرعون کے پاس کیا کم عزت ہوتی. یاد رکھیں, انسان جتنا مرضی زور لگا لے, یہ جمع کر لے چیزیں, عہدے, حکومتیں, عزت نہیں مل سکتی جب تک وہ رب نہ چاہے. ہاں, ہم انسان جو ہے نا عزتیں لینے کے لیے غیروں کے طریقے اپناتے ہیں, ان کی طرح ننگے ہونے میں سمجھتے ہیں کہ عزت ملے گی. جیسے وہ ننگے ہیں ویسے ہم بھی ہو جائیں گے تو عزت ملنی ہے. مال کی دوڑ لگا کے سوچتے ہیں عزت ملے گی. ہاں, غیر مسلموں کی فالو کر کے, ان کے طریقوں پہ چل کے, ان کے تہوار منا کے فخر سے سوچتے ہیں کہ اب تو مجھے ضرور عزت مل جائے گی.
किस धोखे में हैं हम। ये बहुत बड़ा धोखा है। जो अल्लाह का इनकार करने वाले हों उनके तरीकों पे चल के क्या हमें इज्जत मिल सकती है कभी? जो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हुए उनके तरीकों पे चल के इज्जत मिलेगी क्या? देखते नहीं पिछली कौमों के खंडरात को, उन्होंने इज्जतों के लिए, शान व शौकत के लिए क्या क्या तामीरात की। आज कहाँ हैं उनकी इज्जतें और कहाँ की शान व शौकत? तो इंसान जिंदगी घुला ले, जूतियां घिस जाएंगी मगर इज्जत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह ना फैसला कर ले कि इज्जत देनी है। जब तक ना अल्लाह का फैसला। अल्लाह अकबर। तो फिर किसको राजी करना? जिसके हाथ में इज्जत के फैसले हैं उसको राजी करो। वो है वो। देखिए हम इसमें भी पढ़ते हैं ना अपने क्या नाम है इसका, जब हम दुआए कनूत पढ़ते हैं, वला याइज़ु मन आदईत, उसको इज्जत नहीं मिला करती जो उसके दुश्मन है ना। हम कहते हैं ना, ये दुआ में हम एंड में कहते हैं ना, वला याइज़ु मन वालईत वला यदिल्लु मन वालईत, वो जलील नहीं होता कभी जो उसका दोस्त है। तो दोस्ती फिर किससे करनी है? ताल्लुक़ किससे बनाना है? हम गलत जगहों पे इज्जतें ढूंढ रहे हैं, वहाँ से नहीं मिलनी है। इधर आओ अल्लाह की तरफ, यहाँ से इज्जतें मिलेंगी, यहाँ से मर्तबे बुलंद होंगे। वो ताकत और कुव्वत का सरचश्मा है। ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, उसको याद करो, उसका नाम लो, उसके इस नाम से उसको पुकारो। इज्जत चाहिए, उसके इस नाम से उसको पुकारो। और कभी भी किसी की बातों की वजह से दिल ना छोटा किया करें कि ये फलाना मुझे बदनाम कर रहा है, ये फलाना मुझे बेइज्जत करना चाह रहा है, ये लोगों में जाके मेरी बातें करती है। नहीं, परेशान होने की क्या ज़रूरत है जब आपको ये पता है कि इज्जत तो सारी अल्लाह के हाथ में। उस अल अजीज़ से रुजू करें, उसने इज्जत देनी है। इनकी बातें करने से या कुछ कहने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। तो जिसको ये चीज़ें चाहिए वो उस रब के दर पे झुक जाए, उसको मना ले, उससे दोस्ती लगा ले, कभी जलील नहीं होगा। और जिसने उसके साथ ताल्लुक़ को तोड़ा तो जिधर मर्जी जाके अपना सर झुकाओ, जिस मर्जी दर पे चले जाओ, जिधर मर्जी जो मर्जी कर लो, आप उल्टे भी लटक जाएंगे तो इज्जत नहीं मिलनी। अल्लाह ताला इन नामों का यकीन हमारे दिलों में बिठा दे। या अल्लाह, ये तेरे अस्माए हुस्ना कितने प्यारे हैं और कितने पावरफुल हैं, और हम वो लोग हैं जो इन पे ईमान रखने वाले हैं। कहते हैं ना, हमें इन पे ईमान रखने वाले, पता कुछ भी नहीं है, पता कुछ भी नहीं है। सोचें, जिसने इस अल अजीज़ का दामन थाम लिया, फिर बस उसके तो क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। फिर उसकी वही हालत होगी जो हमारी होती है। इसी से पता चलता है कितना हमें समझ कितनी है इन नामों की, हमारे अंदर कितना यकीन है इन नामों का। पहले तो समझ ही नहीं है, यकीन तो बाद की बात है। तो आपसे वर्क करना इन सारे नामों पे, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में वर्क करना है, बार बार अपने आप को रिमाइंडर्स देने हैं, जगह जगह पे। जब तक आप यानी जो आपके सामने भी वाक़यात हों, जो आपके सामने भी हालात हों, उनमें इन नामों को अप्लाई नहीं करके देखेंगे ना, उस वक्त तक ये सिर्फ किताबों में लिखे रह जाएंगे, फिर नोट्स ही होंगे ये, इससे ज़्यादा नहीं। अगर जब ये मामलात आपके सामने पेश आए ना, उस वक़्त ये बात याद आनी चाहिए कि अल अज़ीज़ तो अल्लाह ही है, अल मोमिन तो अल्लाह ही है। मुझे अमन चाहिए ना, अच्छा मुझे हिफाजत चाहिए, अल हफीज़ तो अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार लटकाए हुए दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, तो वो बद्दू आगे कह रहा है तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह, इतना ज़्यादा यकीन है अल्लाह की हिफाजत के ऊपर। हमारे जैसे तो जरा कोई गन पॉइंट पे हो तो उसके तो पसीने छूट जाएं, उसको तो ये याद ही ना आए कि अल्लाह बचा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आज की जो दुआ है, तो
یہ وہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ابو امامہ بیٹھے ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا ہے ابو امامہ آپ اس وقت مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں انتہائی دکھی ہوں اور میرے اوپر قرض کا بہت بوجھ ہے. یعنی اتنے پریشان تھے نا کہ اکیلے آ کے مسجد میں بیٹھ کے جیسے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے تو پھر کہیں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ تمہارے غم دور ہو جائیں اور تمہارا قرض ادا ہو جائے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبح شام یہ دعا کرو. یہ اب دعا ہے جو صبح کو بھی کرنی ہے اور شام کو بھی کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن، اور بعض روایت میں جبن پہلے آتا ہے اور بخل بعد میں آتا ہے. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ تو ابو داؤد میں، مگر باقی کتابوں میں بھی ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ. تو ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی اور اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرے قرض سے مجھے نجات دے دی. سبحان اللہ. ہم جو ہوتا ہے، ہم کیا ہے جو سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کی پناہ لی گئی، انگزائٹی. ہم انگزائٹی ہوتا ہے اللہ میری انگزائٹی دور کر دے. انسان کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے نا جب ایسے مسئلے ہوتے ہیں، پریشانیاں ایسی آ جاتی ہیں. حزن کیا ہوتا ہے؟ غم جو ماضی کا ہو، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تھا، ہم وہاں پہ ہم نے یہ مثلاً ہے کسی کاروبار میں لگایا ہمیں لاس ہو گیا، ہائے فلانا جگہ کے اوپر فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا، یہ صحت کا نقصان، جان کا مال کا کوئی نقصان ہو جائے اس کے اوپر اتنا غم کرتے رہتے ہیں، اس جگہ پہ شادی کیوں ہو گئی، ایسے کیوں ہو گیا. تو یہ حزن ہے سارا. ٹھیک ہے. تو ہم اور حزن سے، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ. عجز کیا ہوتا ہے؟ جیسے عاجزی ہوتی، کمزوری، کہ کچھ کرنے کے قابل نہ انسان رہے. اور الکسل، لیزی ہونا. لیزینس بھی اتنی ایک بری چیز ہے نا، انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، ایکٹیو ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا سارا دن پڑے رہتے ہیں، کیا ہے لیزی ہیں، بس اٹھا ہی نہیں جاتا. بخل سے، کنجوسی سے، غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ تلے جو دبا ہو نا، تو غلبہ قرض کا، دین قرضہ ہوتا ہے نا. اور قہر رجال، لوگوں کے تسلط سے، کہ لوگ اوور پاور کر لیں انسان کو. دیکھیں شیطان چاہتا ہے انسان غمگین رہے. غم میں رہے گا تو نہ کوئی دین کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کے کام کرنے کے قابل رہتا ہے، بس ہر وقت غم ہی مناتا رہے بیٹھا ہوا. تو یہ چیز شیطانی چیز ہے کہ انسان بس غمگین رہے، ہر ٹائم اس کے اوپر ایک اداسی سی، ایک ڈپریشن سا طاری رہے. یہ شیطانی چیز ہے، اسے پناہ مانگنے کا حکم ہے. دیکھیں اس دعا میں کس کی پناہ لی گئی ہے؟ العزیز کی. جی جو اتنا پاورفل ہے اس کی پناہ لے لے جو کوئی، پھر اس کو کیا مسئلہ، پھر تو سارے اس کے دکھ دور ہو گئے. تو اس پاورفل کی یعنی پروٹیکشن میں آ گئے نا، اب تو فکر کرنے کی بات ہی کوئی نہیں. اب نہ فیوچر کی فکر، نہ پاسٹ کی فکر، سارے غم اس کے حوالے کر دیے. اللہ تو پناہ میں لے لے. پناہ میں لینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پناہ میں آ جانا یعنی اس کی پروٹیکشن میں آ جانا. اب یہ ساری چیزیں باہر رہ گئی ہیں، اس کے دامن رحمت میں جگہ پا لینا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے جو ہم سب کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی غم آ جاتے ہیں، پھر وہ ناکارہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. کبھی کوئی ایسی سستی آنے لگتی ہے، کبھی کنجوسی ہونے لگتی ہے، کبھی انسان کے اندر بزدلی آنے لگتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتی. ہم نے ان سے پناہ مانگنی ہے، اور قرض وغیرہ کے بوجھ سے بھی. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور آج کا جو ذکر ہے، آپ نے 3 اوقات جو مقرر کیے ہیں ان کے مطابق ذکر ہو رہا ہے. آج کا جو ذکر ہے نا اس کو بھی آپ اندر شامل کر لیں. ایک سے جو بھی آپ کسی ایک کو سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیں اس کو کر لیا کر.
ایک ایک کو سبسٹیٹیوٹ کر کے اب ہم 3 اور نئے ذکر لے آئے. آج کا ذکر بھی تقریباً وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح اور شام، دیکھیں یہ ساری صبح اور شام کی، یہ دعا بھی صبح اور شام کی تھی، یہ بھی صبح اور شام کا ذکر، 100 ٹائمز سبحان اللہ پڑھا، وہ اس جیسا جس نے 100 حج کیے. جس نے صبح شام یعنی 2 ٹائمز کرنا ہے، یہ صبح بھی شام بھی، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا، یعنی صبح 100 ٹائمز، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، 100 والی تسبیح کہہ رہی ہوں. وہ اس کی مانند ہے جس نے اللہ کے راستے میں 100 غازیوں کو گھوڑوں پر سوار کیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مانند ہے جس نے 100 غزووں میں حصہ لیا. کتنی بڑی بات ہے غزوے میں حصہ لینا. اور جس نے صبح شام 100 دفعہ، صبح 100 صبح شام 100 لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ اس کی مانند ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے. اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں غلام ہوتے تو ان میں 100 کو آزاد کر دے. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، 100 غلام آزاد کرنا، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اور جس نے صبح شام 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا تو اس دن اس کے عمل سے زیادہ اچھا عمل کسی نے نہیں کیا سوائے اس کے جس نے پڑھا وہی جو اس نے پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا. ترمذی کی روایت ہے. جس نے اس کے ایکول کیا وہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا اس کا عمل اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کا عمل اس سے زیادہ نہیں اچھا ہو سکتا. تو یہ تسبیحات ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن اب اس طرح سے پڑھنی ہے کہ 100 ٹائمز صبح اور شام پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ ڈوز کی طرح ہے نا، کہ جیسے ہمیں کوئی دوائی کی ڈوز بتائی جتنی جائے اتنی پڑھیں گے، اتنی کھائیں گے تو پھر وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی. کوشش کریے گا رمضان میں کبھی کسی مریض کی عیادت کر سکیں تو ضرور کریں. اس سے کیا ملے گا؟ انسان دیکھیں جب کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ مریض کے بہت قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا نا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو انسان کہے گا یا اللہ آپ بیمار تھے، آپ تو رب العزت ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. تو اس سے اپنے لیے دعا کی ضرور درخواست کریں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کیا ہمیں کیا ملے گا لیکن اور کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے بھلائی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں اس کو جنت کے چنے ہوئے پھل عطا کیے جائیں گے. اس لیے کیوں یہ کہا گیا، اتنا بڑا انعام کیوں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا مہربان ہے، اس کی محبت کو سمجھیں آپ کہ اپنے بندوں کے لیے اس کی محبت کتنی ہے. کہ مریض جو ہوتا ہے نا، اب ظاہر ہی بات ہے وہ ایک ڈپریس بھی ہوتا ہے، اگنور بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کے پاس ہر وقت تو نہیں اس کو ٹائم دے سکتا، ہر وقت تو نہیں اس کے پاس بیٹھ سکتا، اس وقت اس کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے باقی بندوں کو اس کی طرف بھگا دیا. ہاں، جب اتنا بڑا انسینٹیو، اتنا بڑا ریوارڈ دکھا دیا تو لوگ بھاگیں گے اب مریض کی عیادت کرنے کے لیے کہ ہمیں اتنا بڑا اجر مل جائے. ورنہ تو شاید کوئی پوچھتا بھی نہ، کسی کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ مریضوں کے پاس جا کے ان کی عیادت کرتا. پھر جب یہ انسینٹیو سامنے ہوتا ہے تو انسان پھر شوق کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا. اور کسی کے اوپر احسان بھی نہیں ہوتا کہ تم مریض ہو میں تمہیں دیکھنے آیا، میرا بڑا احسان ہے، تم نہیں تو میں تو اپنے لیے آیا. تو اس مریض کی دلجوئی اللہ کو کتنی مطلوب ہے کہ اگر اس کے اوپر بیماری ڈالی ہے تو دیکھو اس کا خیال کتنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ سب لوگوں کو بھگا دیا اس کے لیے. سبحان اللہ. تو اب لیکن جب آپ مریض کے پاس جائیں، تھوڑے سے مریض کی زیارت کرنے کے آداب بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ بہت زیادہ دیر نہ اس کے پاس بیٹھیں، کیونکہ اس کو تکلیف میں ڈال دیں گے.
بہت میکسیمم بھی بیٹھنا ہو 10 سے 15 منٹ تک بہت کافی ہے، ورنہ اس سے بھی کم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تھک بھی جائے گا، باتیں بھی نہیں مریض زیادہ کر سکتا، وہ اس سے بھی تھک جاتا ہے، باتیں زیادہ سن بھی نہیں سکتا، اس سے بھی تھک جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ضرور محتاط رہیں، یہ نہ ہو کہ اس کو اور زیادہ الٹا تکلیف میں ڈال دیں۔ اس کا کوئی کام کر سکیں ضرور کریں تاکہ اس کی دعا لے سکیں، اور جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں اللہ کی رحمت کی اس کو امید دلائیں، اس سے اللہ کی پیاری باتیں کریں اور اس کو ہرگز مایوس نہ کریں، ایسی باتیں کریں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت اجر ملے گا اس پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کے یہ کام کرا بھی لے اور قبول بھی فرما لے ہم سب سے، اور جو بھی بیمار ہیں جنہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔